अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। इंतखाबात हूं लेकिन इख्तलाफात न हूं। मुल्क की सियासत में तलखियां कम करने की जमात इस्लामी की कोशिशें ऐसा लगता है कि रंग लाने लगी हैं। ईद के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान के गले मिलने की उम्मीद पैदा हो गई है। ईद के बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया गया है, जिसमें शहबाज शरीफ और इमरान खान की शिरकत का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एक निकाती एजेंडा आम इंतखाबात का इनेकाद होगा, जिसमें हुकूमत को अक्टूबर से पहले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मई के बाद मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन के लिए राजी करने की कोशिशें की जाएंगी। ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से साद रफ़ीक और अयाज सादिक को जमात इस्लामी से मामलात बढ़ाने के लिए पेशरफ्त का सिग्नल मिल चुका है। तहरीके इंसाफ ने भी जमात इस्लामी से बातचीत के लिए परवेज़ खटक, एजाज चौधरी और महमूद रशीद की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। APC से पहले दोनों पार्टीज़ के वफूद जमात इस्लामी के साथ बैठेंगे और इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश करेंगे। जिस दौरान नाज़रीन मुज़ाकरात की खबरें आ रही थी ना, उसी दौरान राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े दो टोक अंदाज में ये वाज़ेह कर दिया कि पंजाब में इलेक्शन 14 मई को नहीं होंगे, पूरे मुल्क में इलेक्शन एक साथ होंगे। सुनिए, ये जितना मर्जी जोर लगा लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन इंशाअल्लाह इकट्ठे होंगे, केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन में फंड्स जारी करने की मोहलत भी कल ख़त्म हो रही है। हुकूमत ने अब तक फंड्स तो जारी नहीं किए हैं, लेकिन कायमा कमेटी ने इस हवाले से अहम इजलास कल तलब कर लिया है, जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान और वज़ीर कानून समेत दीगर हुक्काम को बुलाया गया है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का जायज़ा लिया जाएगा और असम्बली की मंजूरी के बगैर फंड्स जारी करने की हिदायत पर सिफारिशात मुरतब की जाएंगी। उधर नाज़रीन, PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के इंकशाफ के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक्शन में आ गई है। आज फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम के धरने के दौरान इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हुकूमत गिराने की यकीन दहानी की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। बाजवा साहब ने पूरा इख्तियार जो है जनरल फैज़ हमीद को दिया। मुज़ाकरात में बाकायदा असम्बली की तोड़ने की भी तारीख मुतय्यन हुई और इलेक्शन के नए शेड्यूल की भी तारीख मुतय्यन हुई और अगले साल मार्च में इलेक्शन कराने की भी बात तय हुई। ये बड़ा संगीन एलिगेशन है। इस तरह की बातें मीडिया में आ तो रही। ये जो धरना दिया गया था फजलुर रहमान की तरफ से, उसको एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग हासिल थी। जो TLP के धरने हैं, उनको एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग हासिल थी। इसके ऊपर अब तहकीकात की ज़रूरत है। फजलुर रहमान साहब ने चूँकि नाम लिए हैं, इसके ऊपर अब एक फॉर्मल कमीशन बनना चाहिए। इनमें से कोई भी आवाम का मसला नहीं है। आवाम का मसला ये है जो हुकूमत ने आवाम के साथ किया है, यानी कि हुकूमत ने ईद से पहले ही आवाम से ईदी लेने का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया है। मौजूदा हुकूमत ने 1 साल के दौरान पेट्रोल 132 रुपए महंगा किया है। इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए सबसे पहले प्रोग्राम में आज हमने ज़हमत दी है, मदऊ किया है। सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। मुसद्दिक साहब, हुकूमत ने सर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत पे एक बार फिर इजाफा किया है और इस साल जो इजाफा हुआ है ना सर, वो 1, 2, 3, 4, 5 बार नहीं, पूरे 11 मरतबा इजाफा किया गया है। 1 लीटर में कुल इजाफा ऑलमोस्ट 133 रुपए का हो चुका है। कौम बड़ी मुश्किल में है सर। मुस्तकबिल करीब में कोई इम्कान है कमी का? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पेट्रोल की कीमत के हवाले से मैं 2 चीज़ें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। एक ये कि तेल की जो कीमत है वो बैनुल-अक़वामी मंडी में डॉलरों में तय होती है और पाकिस्तान या किसी भी एक मुल्क का ये इख्तियार नहीं है कि वो बैनुल-अक़वामी कीमत क्या हो। तो अगर बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर तेल की कीमत डॉलर में बढ़ जाए तो फिर वही कीमत पाकिस्तान में भी बढ़ जाती है। ये तो एक मसला है। जैसा आपने देखा अभी कि OPEC ने जब अपनी प्रोडक्शन को थोड़ा सा कम किया तो बैनुल-अक़वामी मंडी में पिछले 10-15 दिन में तेल की कीमतें बढ़ गईं। दूसरी जो हमारी जिस वजह से तेल की कीमत बढ़ती है वो ये है कि तेल हम ख़रीदते तो डॉलर में, मगर जब बेचते हैं तो रुपयों में बेचते हैं पेट्रोल पंप पे। तो ढेर से रुपए हम इकट्ठे करके लेकर जाते हैं, पहले उनसे डॉलर ख़रीदते हैं और फिर बैनुल-अक़वामी मंडी में जो भी तेल का भाव तय हुआ और डॉलर में, उसके ज़रिए तेल ख़रीदते हैं। तो जब डॉलर और रुपए की कदर में फ़र्क पड़ता है या डिवैल्यूएशन होती है तो उसकी वजह से भी तेल महंगा होता है। तो 2 ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से तेल महंगा होता है। एक डॉलर और रुपए की पैरिटी या रिलेशनशिप और दूसरा बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमत। इस पे पाकिस्तान का इख्तियार बहुत थोड़ा होता है। एक इख्तियार पाकिस्तान का है जो लेवी का है, जो 50 रुपए लेवी है इसके ऊपर। लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि IMF से ये लेवी का मुआहदा पिछली हुकूमत बिल्कुल 100% डिटर्मिनिस्टिकली करके गई हुई है, उसमें से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
मुसद्दिक साहब, लेकिन अभी सर अभी तो मसला IMF और आलमी मंडी के रेट नहीं है ना, क्योंकि अभी वहां पर तो कीमतें कम हो रही हैं. अभी तो मसला सिर्फ और सिर्फ रुपए की गिरावट और डॉलर के रेट में कमी ना आना है सर. नहीं जी, दोनों वजूहात हैं. ये पिछले 10 दिन में जब से ओपेक की मीटिंग हुई और ओपेक ने अनाउंस किया था कि वो अपनी तेल की पैदावार कम कर रहे हैं, उस दिन से बतदरीज बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की कीमत बढ़ती चली जा रही है. और दूसरा अमल भी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि वहाँ पे बैनुल अक़वामी मंडी में कीमत बढ़ रही है, यहाँ पे रुपए की कदर जो है उसमें खैर अब तो ठहराव आ गया है, लेकिन अगर आप 6-8 महीने साल 2 साल पहले की बात करें तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें तनज़्ज़ुल ही है. तो उसकी वजह से, क्योंकि हमारा एक्सटर्नल सेक्टर फिक्स नहीं होता, हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, 70-80 बिलियन डॉलर की होती हैं, और हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हैं, वो तकरीबन 30 बिलियन डॉलर के करीब होती हैं, कभी ऊपर जाती हैं कभी नीचे आती हैं. तो इस वजह से वो जो दरमियान का गैप है उसकी वजह से रुपए के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और रुपए की कीमत उसकी कदर में कमी आ रही है. मुसद्दिक साहब, तो ये दोनों कोई इम्कान, कोई उम्मीद है कमी की पेट्रोलियम मसनूआत में, कीमतों में कमी की उम्मीद है सर कोई? दो चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा. एक तो ये है कि मेरे ख्याल में जो IMF से हमारा मुआहदा है, अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है सऊदी अरेबिया ने जो अंदिया दिया है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने जो अंदिया दिया है, उसके बाद ऐसा दिखता है कि जितनी भी हमारी स्टिपुलेशंस थी या जितने भी हमने हम पाकिस्तान की तरफ से जो हमने चीज़ें करनी थी वो तमाम हो चुकी हैं. और उम्मीद ये की जाती है कि अब IMF का मुआहदा बहुत जल्द हो जाएगा, और जैसे ही मुआहदा होगा फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी जो एक साथ पाकिस्तान आनी है डेवलपमेंट के लिए, वो भी आ जाएंगी. तो उससे बहुत ज़्यादा ठहराव भी पैदा होगा, रुपए की कीमत में कमी भी आएगी, इंशाल्लाह महंगाई में भी कमी आएगी. और तो उससे ये तनाव जो इस वक्त महंगाई का जो बोझ है वो होपफुली कम होगा. इसका इम्पैक्ट फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर भी आएगा? जी, अगर रुपया स्टेबलाइज हो जाता है या मजबूत हो जाता है तो ऑब्वियसली, जैसा कि आपने जिक्र किया अभी अपने प्रोग्राम के पहले 5 मिनट में, कि जैसे जैसे रुपए की कदर में मजबूती आती चली जाएगी और रुपया बढ़ता चला जाएगा डॉलर के मुकाबले में, तो यहाँ पे जो तेल की कीमत है उसमें कमी आ जाएगी. बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की क्या कीमत बनती है उस पर हमारा इख्तियार नहीं. सही. अच्छा सर, पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी का भी फैसला हुआ था, उस पर आप बड़ा काम कर रहे थे मुसद्दिक साहब, वो सिलसिला कहाँ तक पहुँचा सर? और फिर खबरें कुछ ये भी थी कि IMF को इस पर एतराज़ था, तो क्या इन एतराज़ात को सामने रखकर सर प्लान बना रहे हैं? जी देखिए, मैं वही अभी आपको बताने लगा था, 2 फॉल्स स्टार्ट जो मैंने किए उसी स्कीम के मुतालिक मैं शुरू किए थे. पहली बात तो ये है कि ये सब्सिडी स्कीम नहीं है, और मेरे ख्याल में जो IMF के भी एतराज़ात सामने आए हैं उसकी वजह ये है कि अखबारात में भी और दीगर जो थोड़ी सी नैरेटिव हुआ उसमें ज़िक्र किया गया कि पेट्रोल पे सब्सिडी दी जा रही है. IMF जो है वो ये समझता है कि ये उसी तरह पेट्रोल में सब्सिडी दी जा रही है जैसे इमरान खान साहब के ज़माने में दी गई थी 50 रुपए की या जितने की भी, मगर वो सब्सिडी ऐसी थी जो बजटेड भी नहीं थी, जिसके नतीजे में मुल्क तकरीबन बैंक्रप्सी का शिकार हो गया. तो IMF इस वजह से घबरा गया. ये बिल्कुल सब्सिडी की स्कीम नहीं है, ये तो बिल्कुल उस तरह की स्कीम है जैसे हमने गैस की स्कीम बनाई है, जिसमें हमने मुल्क को तकसीम कर दिया है उन लोगों में जो साहिब हैसियत हैं और उन लोगों में जो ज़रा गरीब हैं, जिनको रियासत की मदद की ज़रूरत है, उनका हक है. तो हमने ये किया कि 2 अलग-अलग टैरिफ बना दिए. अमीर लोग जो हैं अगर वो कीमत जो उतनी ही गैस इस्तेमाल करें जितने बहुत वो गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उनको दुगनी से ज़्यादा आप कीमत अदा करनी पड़ती है. तो हमने किया ये कि अमीर या साहिब हैसियत लोगों के बिल बढ़ा के वही पैसे गरीब के हवाले कर दिए और उनके बिल उतने ही रहने दिए या जितने पहले थे, या कुछ ब्रैकेट्स के अंदर थोड़े से कम भी हो गए. सही. बिल्कुल यही स्कीम हम पेट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जो मोटर गाड़ियाँ चलाते हैं लोग, उनसे 10-50 रुपए, यानी जिसके पास करोड़ रुपए की गाड़ी या 50 लाख की गाड़ी, या बाज़ लोगों के पास अल्लाह उनको और दे 4-4, 5-5 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ, अगर वो 30-50 रुपए ज़्यादा दे दें
اور وہ لوگ جو موٹر سائیکلوں پہ اپنے 3 بچے بٹھا کے گھوم رہے ہوتے ہیں، اسکولوں میں لے جا رہے ہوتے ہیں، سبزی لینے جا رہے ہوتے ہیں، اگر ان کو رعایت مل جائے انہی پیسوں سے تو امیر اور غریب کے درمیان کا فرق جو ہے وہ 100 روپے کا ہو جائے گا. سر یہ والا مصدق صاحب یہ جو آپ پلان کر رہے ہیں نا، 50 روپے غریب کے اگر یہ ریلیف ملتا ہے عوام کو تو دس از گڈ، بٹ سر یہ کلیئر کیسے ہوگا، یہ کلیریفائی کیسے ہوگا؟ کیونکہ وہ جو آپ گیس کے ٹیرف کی بات کریں تو اس کے لیے تو بلز موجود ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر کیونکہ جس وقت یہ ساری باتیں شروع ہوئیں تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے جن کے پاس گاڑیاں تھیں انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ موٹر بائکس لے لیں. تو ذرا عوام کی آسانی کے لیے یہ سمجھا دیجیے گا کہ جو آپ غریب اور بہت غریب لوگوں کی بات کریں وہ اس کا آئیڈیا کیسے ہوگا؟ اگر میں یہ کہوں کہ 40,000 سے اوپر والا جس کی انکم 40,000 سے زیادہ ہے اس کو آپ غریب سے اوپر والے لیول پہ رکھ رہے ہیں تو یہ بات صحیح ہے سر؟ اس طرح سے پلان کر رہے ہیں؟ جی اس وقت کیونکہ پیٹرول کی زیادہ جو قیمت ہے، پہلی بات تو میں آپ پہ واضح کر دوں کہ جو ڈیزل کی قیمت ہے اس میں بالکل کوئی نہ گھٹاؤ کیا جا رہا ہے اور نہ بڑھایا جا رہا ہے، یعنی ہماری پبلک ٹرانسپورٹیشن پہ اسکیم سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور وہ لوگ جو پبلک جو ہماری ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے کھانے پینے کی اشیاء کی، جو آپ کو ٹرک نظر آتے ہیں، ان کی قیمت میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو پاکستان میں تقریباً 2.25 کروڑ کے قریب موٹر سائیکلیں ہیں اور پاکستان میں تقریباً 35 سے 40 لاکھ کے قریب گاڑیاں ہیں. مگر یہ جو 35-40 لاکھ گاڑیاں ہیں یہ اتنا ہی پیٹرول استعمال کرتی ہیں جتنی 2.25 کروڑ موٹر سائیکلیں استعمال کرتی ہیں. تو اگر گاڑیوں والوں کو امیر تصور کیا جائے، یعنی کوئی بھی شخص اگر معمولی گاڑی بھی لیتا ہے تو 30-40 لاکھ روپے کی تو اب گاڑی 800 سی سی کی بھی آتی ہے، تو اگر کوئی شخص گاڑی لیتا ہے اور وہ اگر اس سے 30-40-50 روپے زیادہ لیے جائیں اور وہ 2.25 کروڑ لوگوں کو جو میں یہ تو نہیں کہتا کہ سب لوگ غریب ہیں، مگر بیشتر اگر آپ سڑک پہ نکلیں تو موٹر سائیکلوں والے لوگ گاڑی والے لوگوں سے کم امیر ہیں اور زیادہ بیچارے پریشان ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو صاحب حیثیت ہیں. تو اس وقت جو تفریق کی گئی ہے وہ کی گئی ہے موٹر سائیکل چلانے والے لوگوں میں اور موٹر گاڑی چلانے والے لوگوں میں. اور گاڑی چلانے والے لوگوں سے تجویز یہ کیا گیا ہے کہ پیسے جی سر یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ موٹر سائیکل والا ہے، اس کو سستا پیٹرول دیا جائے؟ اب ایک شخص جس کے پاس بائک بھی ہے اور اس کے پاس کار بھی ہے اور وہ اس وجہ سے کار کے بجائے بائک چلا رہا ہے کہ آج کل پیٹرول مہنگا ہے، تو اس کو کیسے کلیئر ہوگا کہ یہ صاحب حیثیت ہے یا اس کو سبسیڈائز پیٹرول دینا ہے؟ سر جی یہ آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا. پہلی فیز میں نہیں ہوگا، مگر دوسری فیز کے اندر جب اس اسکیم کی دوسری فیز آئے گی تو پھر ہم بسپ کا ڈیٹا استعمال کریں گے اور ہر وہ شخص جو موٹر سائیکل کا اونر ہے دیکھا جائے گا کہ یہ پاورٹی سکور میں کس جگہ پہ ریٹ ہوتا ہے، پھر اس کی مطابقت سے فیصلہ کیا جائے گا کہ اسے سبسڈی ملے گی یا نہیں. لیکن پہلی فیز میں ایسی کوئی تفریق نہیں ہوگی. جس کے پاس بھی موٹر سائیکل ہے اس کو یہ ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا، سبسڈی نہیں ہے یہ. اور آپ یہ سوچئے کہ اگر یہی سوچ لیں آپ کہ وہ لوگ جو گاڑی چلاتے ہیں اگر وہ اپنے زیادہ تر کام موٹر سائیکلوں پہ کرنا شروع کر دیں تو کیا ملک کو اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں؟ یعنی 1 لیٹر میں موٹر سائیکل چلتی ہے تقریباً 50 سے 60 کلومیٹر اور بڑی گاڑی جو ہے وہ چلتی ہے 10 سے 12 کلومیٹر. تو آپ سمجھ لیجئے کہ 6 گنا یا 5 گنا تیل آپ کا بچ جائے گا اگر روزمرہ کے جو کام ہیں وہ موٹر سائیکل پہ کر دیے جائیں، بھلا اس میں تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ ہی دیا جائے تو ہماری اوور آل امپورٹ بھی کم ہو جائے گی. کیونکہ اگر بڑی گاڑی والے چھوٹی گاڑی پہ آ جائیں، چھوٹی گاڑی والے زیادہ تر اپنے کام موٹر سائیکلوں پہ کریں اور موٹر سائیکل والے جو لوگ ہیں ان کو تھوڑی سی چھوٹ مل جائے تو پالیسی کے نقطۂ نظر سے بھی یہ برا نہیں ہوگا. ایک تو پیٹرول کا جو یوز ہے وہ ایفیشنٹ ہو جائے گا کہ 1 لیٹر میں آپ 10 کلومیٹر جانا چاہتے ہیں، 1 لیٹر میں 60 کلومیٹر جانا چاہتے ہیں. دوسرا بڑی گاڑی جو ہے وہ چھوٹی گاڑی میں ہو جائے گی تبدیل اور چھوٹی گاڑی اور سر یہ جو سیکنڈ فیز کی مصدق صاحب آپ بات کریں پھر یہ سیکنڈ فیز میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو 40,000 سے کم آمدن والا ہے اس کو سبسیڈائز پیٹرول دیا جائے اور 40,000 سے اوپر آمدن والا وہ پھر جو نارمل ریٹ جو سب کے لیے ہوں گے وہ چل رہے ہوں گے. جی سیکنڈ فیز کے اندر 2 چیزیں کی جائیں گی. ایک تو ہم سوچ یہ رہے ہیں کہ جو چھوٹی گاڑیاں پرانی، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 8 سال پرانی 800 سی سی گاڑی ہے تو وہ کوئی بہت مالیت کی نہیں ہوتی، وہ کافی کم قیمت کی ہوتی ہے. موٹر سائیکل سے پھر بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن 8-10 سال پرانی. جی تو اس وجہ سے دوسری فیز کے اندر ایک تو ان گاڑیوں کو انکلوڈ کیا جائے گا جو 800 سی سی کے برابر ہیں اور تھوڑی پرانی ہیں
اور اس کے علاوہ پھر پاورٹی سکور جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں وہ دیکھا جائے گا کہ موٹر سائیکل کے اونرز جو ہیں اس وقت جن کے آئی ڈی کارڈز ہمارے پاس ہیں یہ پاورٹی سکور میں کدھر رینک کرتے ہیں، تو پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا کہ صرف وہ لوگ جو ایک خاص پاورٹی لیول پہ ہوں وہ اس کا تعین جب تک ڈیٹا نہ دیکھا جائے نہیں کیا جا سکتا. اس وجہ سے میں آپ کا 30-40 ہزار روپے والے سوال کا جواب نہیں دے رہا، تاکہ ڈیٹا دیکھنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کٹ آف پوائنٹ کیا ہے، 35 ہے یا 40 ہے یا 50 ہے، وہ پھر میں آپ کو دیکھ کے آپ کو بتاؤں. ٹھیک، صحیح. اچھا سر، روس سے تیل کے درآمد پر بھی آپ نے بڑی محنت کی ہے، وہ بات کہاں تک پہنچی ہے؟ کب تک پاکستان میں روسی تیل دستیاب ہوگا؟ اور سر پھر یہ کہ اس کے آنے سے پیٹرولیم مصنوعات کی مجموعی قیمتوں پر کتنا فرق پڑے گا؟ دیکھیے، روس کا جو ہم نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے. ہم اپنی تمام جو معاملات ہیں، اپنی کمرشل ڈیلز وہ تقریباً طے کر چکے ہیں. اگلے 1-8 ہفتے میں پہلا آرڈر بھی چلا جائے گا، اور 1 مہینے میں، کیونکہ 26 دن لگتے ہیں بلیک سی سے شپمنٹ آنے میں، تو تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ 1 ہفتہ اور 26 دن اس کے بعد اس میں انشاءاللہ پہلی جو روسی تیل کا شپ ہے وہ پاکستان آ جائے گا انشاءاللہ. اور اس سے فرق کیا پڑے گا؟ تو ہم روز تقریباً 3 لاکھ بیرل تیل استعمال کرتے ہیں. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے، جو کروڈ آئل ہے، جو خام تیل ہے، ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم 1/3 جو ہے وہ رشن تیل اس میں اس کی آمیزش کریں، تاکہ اوور آل ہماری قیمت جو ہے وہ کم ہو. سر یہ جو تیل آئے گا یہ ریفائن ہوا آئے گا یا پاکستان میں آ کر ہوگا؟ نہیں جی، یہ پاکستان میں آ کے ریفائن ہوگا. یہ PRL ہماری ایک کمپنی ہے جس میں وہ ہوگا. اس کے علاوہ پارکو سے بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے. PRL کہہ رہی ہے کہ وہ تقریباً 33% سے 50% تک. پاکستان میں بڑی بڑی ریفائنریاں 4 ہی ہیں. ایک پرائیویٹ 3 پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، ایک اٹک ہے، ایک ARL ہے، NRL ہے، ایک ہماری PRL ہے، ایک پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنی ہے بائیکو، اور ایک کمپنی ہے یہ جس ہماری اپنی جس کا بھی میں نے نام لیا. تو ان میں سے ہماری جو ریاست کی کمپنیاں ہیں 2 جس میں ریاست کی حصہ داری ہے، PRL، اس نے یہ کہا ہے کہ وہ 33 سے 50% خام تیل روسی استعمال کر سکتی ہے، اور ہماری دوسری کمپنی جو ہے اس نے کہا ہے کہ تقریباً 33% تک وہ استعمال کر سکے گی. مگر اب ہماری جب پہلی شپمنٹ آ جائے گی تو پھر اس کے بعد ایک روانی کے ساتھ میں آپ کو بتا سکوں گا کتنا تیل آئے گا. صحیح. سر جو سبسڈیز کی آپ بات کریں، وزارت پیٹرولیم کا قلمدان آپ کے پاس ہے، تو ہم شور میں سبسڈیز ایسی کی تو میں امید کرتے ہیں کہ یہ جو کرن صاحبہ میں نہیں وہ جو آپ نے سلسلہ بتایا سر، وہ جو آپ نے بائک والوں کے حوالے سے بتایا، سر بہت زیادہ لوگ، چلے ریلیف پیکج کہہ دیتی ہوں، سبسڈی چھوڑیں، جہاں ڈسکاؤنٹڈ یا ریلیف پیکج جو آپ عوام کے لیے کہہ رہے ہیں، امید کرتے ہیں، ہوپ کرتے ہیں کہ یہ عوام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں. اب سر ذرا یہ سیاسی معاملات کی طرف بھی آ جاتے ہیں. جماعت اسلامی موجودہ سیاسی حالات میں سر بڑا ایک ایکٹیو رول پلے کر رہی ہے، ثالثی کا رول پلے کر رہی ہے. پھر اطلاعات ایسی آ رہی ہیں کہ عید کے بعد انتخابات کے حوالے سے APC بھی ہونے جا رہی ہے، اور ایسی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ شاید چھوٹے میاں صاحب بھی اور عمران خان صاحب بھی اس میں شرکت کریں گے. سر شہباز شریف صاحب کے حوالے سے آپ کنفرم کر سکتے ہیں وہ شریک ہوں گے اس APC میں؟ سر نہیں، میں کنفرم نہیں کر سکتا جی، کیونکہ یہ ابھی آج ہی یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. میری پارٹی کی سینئر لیڈرشپ سے بات نہیں ہوئی، اور میرے خیال میں شاید کوئی بھی اس وقت نہیں کرے گا کنفرم، کیونکہ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ معاملہ کیسے بنتا ہے. یعنی جب تمام یہ جو میڈیشن کا پروسیس ہے اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی کیا شکل نکلتی ہے، اور اس کے مطابق پھر فیصلہ کیا جائے گا. لیکن یہ بظاہر خوشائند چیز لگتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اس وقت ٹکراؤ کی کیفیت ہے. اس وقت جو پہلے مارشل لاء کے ادوار میں ہوا کرتا تھا کہ ایک ہی صاحب چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بھی ہوتے تھے، صدر بھی ہوتے تھے، پارلیمان بھی ہوتے تھے، آئین بھی ہوتے تھے، قانون بھی ہوتے تھے. اب بالکل اسی طرح کے فیصلے عدلیہ کی طرف سے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو ایکٹس بن چکے ہیں، جو قانون بن چکے ہیں، جو ایکٹ کی شکل لے چکے ہیں، جو گیزٹ میں پبلش ہو چکے ہیں. میں ریفرنس دے رہا ہوں یہ فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ کے متعلق جو فیصلہ آیا ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو فیصلہ ہے اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ حق
جو اس سے پہلے وفاقی حکومت کو تھا وہ حق اب اس عدالتی فیصلے نے لے لیا ہے. بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. پھر آپ وہ فیصلے دیکھ لیں جو ابھی ایکٹ نہیں بنے, یعنی قانون نہیں بنے. ابھی ریسنٹلی ایک بل پاس ہوا جو ابھی تک قانون نہیں بنا, وہ گیزٹ میں نہیں آیا. اس کے درمیان میں 10 دن کا وقفہ ہوتا ہے. اس 10 دن میں یہ استحقاق ہے پارلیمان کا کہ وہ اس بل کو واپس لے آئے, اس میں ترامیم کر دے, بے شک اس کو ختم کر دے, بے شک اس کے میں کوئی چیزیں ایڈ کر دے, لیکن وہ بل جو ابھی تک نہیں بنا, ابھی بنا نہیں ہے ایکٹ, یعنی ملک کا قانون بنا نہیں ہے, اس کو بننے سے پہلے ختم کر دیا گیا ہے. مئی کے بعد اور اکتوبر سے پہلے انتخابات پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اتفاق ہو سکتا ہے سر؟ میں نہیں جانتا جی, کیونکہ اس وقت مجھے تو جو اصل پرابلم نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص گڈ فیتھ میں عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا, کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کب جیب سے سائفر نکال دیں. جو پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو اعتماد نہیں ہے خان صاحب پہ, کسی ادارے کو اعتماد نہیں, کسی شخص کو اعتماد نہیں. ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی لوگ بہت گھبراتے ہیں, لیکن کیونکہ ان سے خوف زدہ ہیں, ان سے ڈرتے ہیں, اس وجہ سے بولتے نہیں. تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم سر. مصدق پامی میرے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد واپس آتی ہوں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. لطیف کھوسا صاحب ماہر قانون ہے, سینئر سیاستدان ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق. بہت بہت شکریہ آپ کا سر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. لطیف صاحب, سراج الحق صاحب کی کوششوں سے اے پی سی کی باتیں ہو رہی ہیں سر. اس سارے معاملے میں آپ کو حکومت اور خان صاحب سنجیدہ نظر آ رہے ہیں؟ جی میرے خیال میں تو بہت اچھی بات ہے, یہ خوشائند بات ہے. کل ہم نے جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی ہے پاکستان کے سینئر ترین وکلاء کی, اس میں بھی ہم نے یہی کہا ہے کہ اس کا سب سے بہترین حل یہی ہے کہ ایک ڈائیلاگ کے ذریعے مفاہمت سے جو ہے اس قوم کو اس اذیت اور کرب سے نکالا جائے. کیوں نہیں, وہ تو انہوں نے کہہ دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو اے پی ایم بھی مجھے نہیں سمجھ آتی ہے. پہلے تو جو ہے سراج الحق صاحب یہ کوشش کریں کہ پی ڈی ایم کو یہ سمجھائیں کہ آپ پہلے حکومت میں ہیں, آپ کنڈیوسو ایٹماسفیئر تو کیجئے گا پیدا. پہلے اگر آپ نے اس طرح سے جس طرح کل زیدی کو گرفتاری دکھائی گئی ہے, یہ تو کوئی بھی ہو سیاسی کارکن کو اس بے دردی سے, اس بہیمانہ طریقے سے, کیا اتنے سینئر ایک بندے کو اس طرح سے ذلیل کر کے گرفتار کرنا کیا قوم کو یہ اس کے اشتعال نہیں دلاتا ہے؟ صحیح. اچھا سر آپ کو کچھ سنوانا چاہتی ہوں, سنیے گا ذرا, پھر سوال کرتی ہوں آپ سے اس پر. میں پارٹی, خود میں پیپلز پارٹی ہوں, مجھ سے کوئی استعفیٰ نہیں لے سکتا, نہ مجھے کوئی پارٹی, کیونکہ میں پارٹی کے وجود میں آنے سے پہلے بھٹو صاحب کا ساتھی ہوں, اس لیے پارٹی بعد میں بنی. سر یہ میرے ہی پروگرام میں آپ کہہ رہے تھے کہ میں خود پیپلز پارٹی ہوں. سر اب آپ کو پیپلز پارٹی کے لائرز فورم کی صدارت سے ہٹا دیا گیا ہے. ارے بابا نہیں, مجھے رانی شہید بے نظیر بھٹو نے, ابھی بھی کھوسا جو ہے گروپ پاکستان کا سب سے بڑا وکلاء میں اپنی طاقت اور آواز رکھتا ہے. آپ نے اس کا مظہر کل دیکھ لیا ہے. پی ایل ایف کا عہدہ میرے پاس نہیں تھا. میں جب لائر کھوسا گروپ کو ہیڈ کرتا تھا تو ایک وقت آیا, رانی شہید بے نظیر بھٹو نے کہا کہ کھوسا صاحب کا جو پروفیشنل تشخص ہے ہمیں زیادہ سوٹ کرتا ہے, کیونکہ ان کے ساتھ سارے جو ان کے جو ساتھی وکلاء ہیں ان کے گروپ میں وہ سارے پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں. وہ پیشہ ورانہ وہ پارٹیاں کوئی اور ہوں گی, لیکن ان کی سنگتیں, ان کی دوستیاں, ان کے تعلقات وہ ہمیں زیادہ اسٹرینگتھن کرتے ہیں پارٹی کو. تو انہوں نے کہا, پھر ایک مرحلہ آیا کہ رانی شہید نے کہا کہ نہیں کھوسا صاحب آپ ہمارے وکلاء ونگ کے ہیڈ بنے, اور پاکستان میں وکلاء جو ہے ان کو فعال کر کے ہماری پارٹی کی کھوسا صاحب. لیکن بلاول صاحب نے آپ سے عہدہ اس وجہ سے نہیں لیا, انہوں نے اس وجہ سے عہدہ لیا ہے کہ آپ وائلیشن کر رہے ہیں, آپ پارٹی پالیسی کو ٹو نہیں کر رہے ہیں. بچے بڑے ہو گئے ہیں, ان کا حق بنتا ہے وہ اپنے ہمنوا لوگوں کو کیوں نہ بنائیں. مجھے کوئی اس چیز کا ملال نہیں ہے. دیکھیں میں پارٹی کی پہچان ہوں, میں پارٹی کو
جان دی ہے, 50 سال دیے, میری مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, میں پھر بھی پارٹی سے ہوں. میرے بھٹو نے کہا تھا ایک میں بھٹو ہوں, ایک آپ کے اندر بھٹو ہے. رانی شہید کے خون سے, بابا کے خون سے ہم بے وفائی نہیں کر سکتے ہیں, لیکن عہدے ٹھیک ہے, یہ پارٹی کی جو بھی قیادت ہوتی ہے ان کا حق ہوتا ہے, وہ بدلتے رہتے ہیں. مجھے زرداری صاحب برابر بھی یقین کریں. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں آپ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن ہیں, جو بات کرنی چاہیے آپ کو وہاں کرنی چاہیے. تو سر جو آپ گلے شکوے حکومت سے, اپنی جماعت سے مختلف ٹی وی چینلز پر کر رہے ہوتے ہیں, اپنے میڈیا ٹاکس میں کر رہے ہوتے ہیں, وہ کیا آپ کمیٹی میں نہیں کرتے ہیں, پارٹی میں نہیں کرتے ہیں سر؟ میں نے کی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے زرداری صاحب پریزیڈنٹ صاحب کو کہا, میں نے کہا خدا رہا چیئرمین بلاول کو شہباز شریف کا وزیر نہ بنانا, یہ ضیاء الحق کی باقیات ہیں. انہوں نے ضیاء الحق بابا شہید کو یہ شریک سے جرم میں پھانسی لگوانے کے, انہوں نے بی بی شہید کی بڑی گندی تصویریں جو ہیں انہوں نے جہاز سے پھینکی تھیں. انہوں نے کہا تھا کہ زرداری کے ہم خنجر مار کے پیٹ سے جو ہے آنترے نکال کر وہ ڈالر نکلوائیں گے, اور انہوں نے کہا تھا کہ زرداری کو ہم پھندا گردن میں ڈال کر چوکوں میں لٹکائیں گے. میں نے کہا ان کے ساتھ ہماری پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کم از کم ان کے ساتھ نہیں چل سکتا. تو خدا را ایسا مت کریں, اپنا کیپٹل مت ڈبوئیں. ہم ایک دوسرے کے متحارب ہو کر ہی دو گروپ ہوتے تھے, ایک پیپلز پارٹی اینڈ ورسز دی ریسٹ. وہ ضیاء الحق کی باقیات تھیں, مسلم لیگ نون کی شکل میں آئیں, وہ جو ہے نواز شریف نے انہیرٹ کی, اور اس کو اب شہباز شریف چلا رہا ہے اور مریم بی بی چلا رہی ہے. ہم پنجاب والا کوئی ورکر یہ جتنا مرضی ایکولیشن کر لیں, آپ کے یا اعتزاز احسن صاحب کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی اسپیشلی پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ خوش بھی نظر آتے ہیں, اور نہ صرف خوش ہیں بلکہ وزیر مشیر مراد بھی ہیں ان کے پاس. سر دیکھیں جو مراد والے ہوتے ہیں وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم جو میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کو بہت بڑے نظر آتی ہیں, لیکن ہمارے اندر دیکھیں پیپلز پارٹی کی روح ہے. آپ کے اندر پیپلز پارٹی کی روح ہے, تو جو روح رواں ہیں وہ تو بلاول بھٹو زرداری ہے نا سر, وہ خود حصہ ہیں, وہ خود وزیر خارجہ ہیں سر, شہباز شریف کے وزیر ہیں. میں نے کہا زرداری صاحب کو, میں نے کہا جی باہر نکل کے دیکھیں, اگر آپ غلط فہمی میں ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہمیں اندازہ ہے کہ مہنگائی ہے, ہم کنٹرول کر لیں گے. میں نے کہا جی 1 سال میں تو نہیں ہو پایا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں آج بھی ہم بلیم جو ہے عمران خان کو دے کر ہم اس سے مبرہ ہو جائیں گے, تو یہ عوام اس کو بائی نہیں کرتی ہے. آپ جتنا مرضی اب دیکھیں, بعض چیزیں سچ بھی ہوں گی عمران خان کے خلاف, میں بالکل اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں کہ عمران خان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج اس نیچ پر آئے ہیں. عمران خان دیکھیں, بی بی شہید 17 سیٹوں کے ساتھ, 17 سیٹوں کے, سجاد علی شاہ چیف جسٹس تھا, فاروق لغاری صدر پاکستان تھا, اس وقت کے آرمی چیف, باندھ کر ہاتھ پیر ہمیں الیکشنز میں جو ہے پھینکا گیا, اور پنجاب پورے سے بائٹ واش ہوا. لیکن 17 سیٹیں جو سندھ کی تھی, بی بی ڈٹ کے کھڑی رہی, اس نے بائیکاٹ نہیں کیا, لیڈر آف دی اپوزیشن رہی, اور بالآخر جو ہے آپ نے دیکھا باؤنس بیک کیا. یہ پنجاب اور کے پی میں نگراں حکومتوں کی مدت ختم ہونے والی ہے سر, مزید ایکسٹینشن کے لیے قانونی راستہ کیا ہے سر؟ اس سے پہلے شاید آپ میری بات پہ جواب دینا چاہ رہے ہیں. میں پیپلز دیکھ, مجھے کوئی کسی چیز سے نہیں نکال سکتا. ایک بات, دوسری بات یہ پارٹیاں تو والنٹیرلی ہوتی ہیں. مجھے کوئی پارٹی والے کو, ہم بیچارے جس ورکر کو ساتھ میں لاتے ہیں, جو برسیاں جاتا ہے, جو پیشیوں پر جاتا ہے, جو ڈنڈے کھاتا ہے, جو جیلوں میں جاتا ہے, وہ ایک جذبے کے تحت جاتا ہے بابا, اس کو کوئی چیز کی لالچ نہیں ہوتی ہے. ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو بلا کسی لالچ کے ہم پارٹی کے ساتھ, اس لیے کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ایک ہی پیپلز پارٹی ہے جو پروگریسو لبرل ڈیموکریٹک پارٹی ہے, اور اس لیے ہم اس کے تشخص کو جو ہے مجروح نہیں کرنا چاہتے, ہم اسے پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں, جس کے لیے جانوں کے نذرانے بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیے اور رانی شہید بے نظیر بھٹو نے دیے. ہم انہی کی لائن پر چلتے ہوئے پاکستان کو عظمتوں پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی پارٹی کے تھرو دیکھنا چاہتے ہیں. سر آپ مجھے لاسٹ میں کہیے, پنجاب اور کے پی کے نگراں حکومتوں کے حوالے سے سر, یہ ان کی مدت اب ختم ہونے والی ہے, ان کے 90 ڈیز ہو گئے ہیں, تو ان کے لیے کیا ہے, کیا ایکسٹینشن ہو سکتی ہے, قانونی راستہ ہے کوئی؟
جی نہیں، دیکھیں ان کا کام تھا کہ یہ الیکشنز کروانے کے لیے یہ آئے تھے. الیکشن کروانے کے لیے انہوں نے تمام وہ عوامل کرنے تھے جو الیکشن کو صاف اور شفاف کریں اور ڈے ٹو ڈے بزنس کے لیے. انہوں نے پورے 90 دن ایک اس طرف کا قدم نہیں اٹھایا سوائے اس کے کہ یہ لوگوں کو اندر کرتے پکڑتے اور جبر کر کے اور مہنگائی کا بوجھ ڈال کے اور ذلیل و خوار کرتے رہے. تو کس بنا پر؟ اور آج سے 90 دن کے بعد ان کا ہر فعل، ہر عمل غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا. انہوں نے عوام کو ان کے ووٹ حق سے اور ووٹ حاکمیت سے دونوں سے محروم کر کے پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے انہوں نے آئین سے بغاوت کی ہے، اور آئین کی بغاوت کا سزا آرٹیکل 6 میں ہے. سو یہ چیف منسٹرز دونوں اور کابینہ دونوں 90 دن کے بعد غیر فعال اور غیر مؤثر ہیں اور غیر قانونی ان کے اقدامات ہوں گے. کل جو وہ اسٹیٹ بینک کو کہا ہے سپریم کورٹ نے وہ والی مدت بھی ختم ہو رہی ہے، پھر آپ یہ بھی ایک سخت بات کریں. لیٹس سی، انتظار کرتے ہیں. لطیف کھوسہ صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں. بریک کے بعد جب واپس آؤں گی تو سابق وفاقی وزیر علی زیدی صاحب کو کل جس طرح سے گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد جس طرح کا ریئیکشن آ رہا ہے، ان کی اہلیہ یاسمین زیدی صاحبہ پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہوں گی. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. جی، کل سابق وفاقی وزیر علی زیدی صاحب کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا، دھکے مارے گئے، جیسے ان کو پکڑ کے لے جایا گیا، اور جو مناظر سامنے آئے وہ بالکل بھی اچھے مناظر نہیں تھے. اور پچھلی حکومتوں میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں. رانا ثناء اللہ کا کیس ہمارے سامنے موجود ہے، ایک بوگس کیس موجود ہے. یہاں پر ابھی الزامات ہیں، ابھی سلسلہ ہے، لیٹس سی کہ کیا نکلتا ہے. لیکن اس طرح کے مناظر کم از کم نہیں ہونے چاہیے تھے جو کل دیکھنے کو ملے ہیں. یاسمین زیدی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، اہلیہ ہیں علی زیدی صاحب کی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم یاسمین صاحبہ. وعلیکم السلام. How are you? گڈ. جی، آپ مجھے بتائیے، علی زیدی صاحب کو کل پارٹی آفس سے گرفتار کیا گیا ہے، آج انہیں عدالت میں پیش کیا جانا تھا، نہیں کیا گیا. آپ کا کوئی رابطہ ہوا ان سے؟ کوئی ملاقات وغیرہ ہوئی آپ کی؟ جی میں نے کوشش تو کی ہے، اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو میک شیور ہی از اوکے. because you can't trust people here جو یہ حالات یہاں کے ہیں. we're not going to stand and watch and think کہ a fascist government can go out and do whatever they want because they think that people have no rights. But we are educated people and we know we have rights. I'm a lawyer's daughter. Actually currently my father, who's a very very well known lawyer, Syed Sami Ahmed, is in a hospital, and during these times we are being troubled, and my husband was taken away. So this is absolutely unforgivable. And he served Pakistan High Court, Supreme Court, and so I know the law. جی اینڈ آئی نو وی ہیو رائٹس اینڈ دے ہیو نو رائٹ کہ جھوٹے کیس بنا کے جھوٹی چیزیں کر کے یہ قوم کو الو بنائیں اور یہ سب کے ساتھ ایسی حرکتیں کریں. میں خود ایک اینیمل کے رائٹس کے لیے کام کرتی ہوں اور ان کے حقوق کے لیے کام کرتی ہوں. تو یہ ہم تو روز ہر چیز دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. سو جو انہوں نے کیا ہے دس از انفارچونیٹ. بتائیے اس خبر کے بعد بخاری میں آپ لوگ پریشان ہوں گے. جی یاسمین، آپ لوگ obviously پریشان ہوں گے، آپ بھی اور آپ کے بچے بھی. آپ کی بیٹی کی کل میں نے ویڈیو بھی دیکھی. جی ویسے ہی پریشانی تھی. like I told you, my father's in hospital. He's very ill, and when you already got such kind of worries, and it's your parent, and then on top of that یہ آ کے ہمیں خبر آئی کہ وہ اریسٹ کر لیا ہے، اور وہ بھی بخاری کے آفس سے جو بالکل بیچ میں ادھر ہے دنیا کے سامنے. So مطلب یہ کیا تماشا ہے؟ What is going on in this country? Pakistan has become a joke. And how long will this عوام and these people watch کہ جن لوگوں نے اس ملک کو سرو کیا ہے. علی زیدی صاحب نے اس ملک کو منسٹر رہ کے بڑے آنیسٹلی سرو کیا ہے. لوگوں کی جھوٹ کو تو کوئی سنے گا نہیں بیکاز جھوٹ بولنے کے لیے تو دنیا ہے، لیکن انہوں نے بڑا آنیسٹلی سرو کیا ہے. اپنا وقت، اپنے بچوں کا ٹائم، اپنا فیملی ٹائم اس ملک کو دیا ہے، اور سرو کر کے اس کے بعد ان کی گورنمنٹ سے جو پروگریس کری تھی، جو اچھا کری تھی، ہر پڑھا لکھا انسان اور ہر انسان جس کو ذرا بھی عقل ہے پتہ ہے کہ پاکستان کو یہ اچھے راستے پہ لے کے جا رہے تھے، کیونکہ یہ سنسیئر تھے. صرف سنسیئر لوگ اچھائی کر سکتے. چور، ڈکیت،
fraud, یہ تو کبھی اچھائی کر ہی نہیں سکتے. یہ تو ان کا کام ہی جھوٹ بولنا اور لوگوں کو دھوکہ دینا ہے. تو اس کے بعد ان کی قالین کھینچی گئی ہے, تو یہ کب تک چلے گا؟ اور اس کے بعد فیشسٹ گورنمنٹ آ کے یاسمین پولیس کی جانب سے پیش نہیں کیا گیا ہے ان کو, چور بناتے ہیں. جی پولیس کی جانب سے پروڈیوس کرنا تھا, نہیں پیش کیا گیا, تو یہ معاملہ آپ لوگ کہیں اٹھا رہے ہیں, اس کے لیے عدالت جانے کا سوچ رہے ہیں یا کسی اور متعلقہ فورم پہ یہ معاملہ اٹھا رہے ہیں آپ لوگ؟ I think انہوں نے جان کے کیا نا Saturday. They think they are very smart but they are actually very stupid. And I think they are exposing themselves every day. جو غلط لوگ ہوتے ہیں نا, جو خراب لوگ ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں چاہے وہ کچھ بھی کریں, کیونکہ سچ اور انصاف اور حقوق اور وہ آواز زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. تو انہوں نے ہفتے کو جان کے اریسٹ کیا تاکہ سنڈے کو ایک بڑا اچھا بہانہ ہو کہ چھٹی کا دن ہے اور وہ ایک انسان کو نا بند کر کے اپنی فیملی سے ہر ایک سے دور رکھیں. تو انہوں نے یہ کیا بیکاز آج تو پیش نہیں کیا نا انہوں نے, سو آئی گیس یہ کل کریں گے بیکاز یہ کہیں گے کورٹس کل کھل رہے ہیں. تو اف یو سی یہ بڑی چلاک اور بڑی اسٹوپڈ قسم کی ٹیکٹکس یوز ہو رہی ہیں لائک آئی سیڈ, بٹ یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں دنیا کے سامنے, ایکسپوز ہیں اور مزید ہوں گے. اچھا یاسمین, اس کیس کے بارے میں جو اریسٹ کیا گیا ہے بغیر قانون کے ہوا ہے. جی صحیح. اچھا کچھ اس طرح کی اطلاعات بھی مل رہی تھی کہ وارنٹ بھی نہیں دکھایا گیا جب گرفتار کیا گیا. آپ کے پاس ایسا کچھ ہے؟ آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاع ہے جب پولیس آئی وہاں پر وارنٹ دکھایا تھا انہوں نے گرفتار کرنے سے پہلے؟ نہیں جی, وہ تو ٹی وی پہ سارا کچھ تو ریکارڈ کر کے بھیجا کہ دھکے مارے تھے, وہ تمیز سے بھی لے جانا نہیں آتا, دھکے مارے تھے اور دھکے کر کے لے کے جا رہے تھے اور فون بھی توڑا وٹ ایور. لیکن ان سے پوچھا گیا بیکاز ایون علی زیدی نوز کہ آئی ہیو رائٹس, اور قانون کیا ہے, ہمیں لاء کا پتہ ہے, ہم قانون میں پلے بڑے لوگ ہیں. تو انہوں نے جب پوچھا تو انہوں نے تو وارنٹ دکھایا نہیں. تو یہ قانون کا کام تو کر ہی نہیں رہے نا, یہ غیر قانونی لوگ ہیں اور یہ فیشزم پھیلا رہے ہیں, تو یہ کون سا آپ کو وارنٹ دکھائیں گے؟ یاسمین, یہ جو کیس ہے اس کیس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ 2013 کا کیس ہے اور جس پہ تقریباً 17 کروڑ کے مبینہ فراڈ اور دھمکانے کا الزام لگایا گیا ہے علی زیدی صاحب پر. آپ کے پاس ہے کچھ اس بارے میں کوئی اطلاع, یا آپ سے کبھی ڈسکس ہوا ہے یا آپ کو کبھی کچھ بتایا گیا اس بارے میں؟ مجھے ہر چیز کا علم ہے اور مجھے پتہ ہے کہ اس سے بڑا جھوٹ اور ایسے جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا کبھی. یہ سب نانسنس کی کہانیاں ہیں بنائی ہوئی. دیر از نو کریڈیبلٹی اینڈ نو ٹروتھ ٹو اینی آف دیز کیسز اور اینی آف دس. 2013 there was never any case, there was no land, he has nothing. We are crystal clear people who live a very clean and a crystal clear life of principles and justice, and there's no such thing. So it is an absolute lie. ان کے اوپر اور بھی ٹیررزم کے کیس بنائے ہوئے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے. تو جن لوگوں نے جن لوگوں کو اس ملک نے الیکٹ کیا, پوری عوام نے, اور انہوں نے سرو کیا, وہ آج ٹیررسٹ ہو گئے. اور جو ایکچوئل ٹیررسٹ ہیں جن پہ دنیا کے کیسز ہیں پوری دنیا کے سامنے, وہ آج پاک صاف ہو گئے کیونکہ انہوں نے جھوٹے جا کے اپنے کیس ختم کرا دیے. تو ہم کس کو بنا رہے ہیں؟ What are we doing? How long will this drama go on? So this is absolute lie. There is no truth to this case. It's nonsense. یاسمین صاحبہ, یہ کہیے علی زیدی صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی سندھ کے صدر ہیں, ابھی تک خان صاحب سے کوئی رابطہ وغیرہ ہوا ہے آپ کا یا فیملی کا, بچوں کا, ان سے کوئی رابطہ ہوا ہے, بات ہوئی ہے خان صاحب سے؟ نہیں, میری تو نہیں ہوئی. آئی نو خان صاحب ویری ویل فار اے لانگ ٹائم, بٹ میرے سے تو ابھی رابطہ ان کا نہیں ہوا. بٹ maybe I don't know if he's tried to get through to Ali, but everybody's been active and they're all saying what is happening is wrong. We all know that. It's happened before and it's continuing. The bottom line is there is a limit to everything and there has to be an end. This cannot continue. What they're doing just cannot continue because it is against the law, it is against the constitution, it's against everything that this country stands for or any other decent country would stand for. And human rights, and I work for animal rights. So imagine, یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں. جب اس ملک میں, جس دن اس ملک میں انسان کے حقوق ختم ہو جائیں کہ آپ اور میں, مجھے کوئی بھی آ کے اگر اریسٹ کر سکتا ہے تو پھر بچا کیا؟ اس سے اچھا تو آپ دوسرے ملکوں میں سیف ہیں.
صحیح کہہ رہی ہیں آپ, ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا یاسمین زیدی صاحبہ, پروگرام جو تھی. اگین جو کچھ ہوا کل وہ مناظر اچھے نہیں تھے, اور لیٹس سی کہ اب ان کو کب پروڈیوس کیا جاتا ہے اور کب یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے اور کب علی زیدی صاحب واپس آتے ہیں اور کب یہ مقدمہ جو مقدمہ ڈالا گیا ہے ان پر اس کو ثابت کیسے کیا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا یاسمین زیدی صاحبہ, پروگرام میں ساتھ موجود تھی. وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ جمعے کو ناظرین سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. اللہ نگہبان.